मेरी अम्मा सख्त सर्दी में छत पर कपड़े धो रही थी और उसका जिस्म गीला हो चुका था और वो कांप रही थी। मैंने बीवी से कहा कि खबरदार, अगर अम्मा से आज के बाद कोई काम करवाया तो। बीवी बोली, अम्मा खुद करती है काम। मैंने तो कभी नहीं बोला इनसे। तो अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और बोली, बेटा बहू ठीक कहती है। कुछ दिन गुजरे तो मैं घर जल्दी आ गया तो सामने फिर वही मंजर था और मुझे देखते ही मेरी बीवी का रंग उड़ गया और कपड़े धोते ज़मीन पर गिर गई। तो मैंने उसे उठाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सख्त सर्दी का मौसम था। आज मैं ऑफिस से घंटा भर पहले ही निकल आया था क्योंकि घर पहुंचते पहुंचते अमूमन रात हो जाया करती थी। ठंडी हवा मेरी हड्डियों में घुसती चली जा रही थी। मोटरसाइकिल चलाते हुए उंगलियां सुन्न हो रही थी मेरी और सांस मुंह से निकलते ही धुआं बनकर फिजा में बिखर जाता था। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि जैसे तैसे करके सुबह 1 घंटा पहले उठ जाया करूँगा, ऑफिस वक्त से पहले चला जाया करूँगा और शाम को भी 1 घंटा पहले निकल आया करूँगा ताकि आराम से वक्त पर घर पहुँच जाऊँ। इस तरह शायद मैं घर वालों के लिए कुछ वक्त भी निकाल सकूँ। सर्दी दिन ब दिन शदीद होती जा रही थी। घर पहुँचने तक मेरे दांत बजने लगे थे। इर्द गिर्द के सारे माहौल को धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। सड़क पर अंधेरे के साथ साथ खामोशी भी छाई हुई थी। मैं बहुत एहतियात से मोटरसाइकिल चलाते हुए घर तक पहुंचा था। आजकल एक्सीडेंट की शरह भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। यही वजह थी कि मैंने वक्त से पहले निकलने का फ़ैसला किया था। दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। मैंने मोटरसाइकिल बाहर गली में खड़ी की और ख़ुद घर के अंदर दाखिल हो गया। मेरा इरादा यही था कि कपड़े बदल कर बाहर से कुछ अच्छा सा खाने के लिए ले आऊँगा। कोई गरम गरम चीज़ जैसे खाते ही सर्दी का एहसास कुछ कम हो जाए, सूप या गजरेला। मैंने जूते उतारते हुए अंदर कदम रखा तो घर में मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। अजीब सी खामोशी थी। बच्चे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। अचानक छत की तरफ से मिली जुली सी आवाज़ें सुनाई दी। पानी के छपाके की आवाज़ और कपड़ों के निचोड़ने की मध्यम सी आवाज़। मैंने ऊपर की तरफ देखा तो दिल में ख्याल आया कि शायद मेरी बीवी छत पर कपड़े धो रही होगी। ये सोचकर मुझे गुस्सा भी आया। पूरा दिन उसने क्या किया था जो शाम के वक्त इस वक्त सख्त सर्दी में छत पर कपड़े धो रही थी। ठंड लग जाती तो बीमार पड़ जाती, फिर हमारे घर का सारा निज़ाम ही उलट हो जाता। मैं तेज़ कदमों से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जैसे ही मैं छत पर पहुंचा, आगे का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। इतनी सख्त सर्दी में मेरी अम्मा कपड़े धो रही थी। उनका सारा जिस्म पानी से गीला हो चुका था। बाल भीग कर माथे से चिपके हुए थे। सर्दी के मारे वो बुरी तरह थर थर काँप रही थी। हाथों की लर्जिश साफ दिखाई दे रही थी। पानी में डूबे हाथों की उंगलियां नीली पड़ चुकी थीं। मुझे देखकर वो एक लम्हे को ठिठकी। उनकी आंखों में हैरत और शर्मिंदगी एक साथ उभर आई। मैं फौरन अम्मा के पास पहुंचा। उनके हाथ थामे तो दिल कांप उठा। उनके हाथ बर्फ़ की तरह सर्द हो चुके थे। मैं बेख्तियार बोल पड़ा, अम्मा ये आप क्या कर रही हैं? आपको ठंड लग जाएगी। छोड़े ये सब, ये आपकी उम्र है इन कामों की। मेरी आवाज़ में गुस्से के साथ साथ दर्द भी शामिल था। मेरा गुस्सा बेख्तियार बीवी की तरफ मुड़ गया। क्या यह अम्मा की उम्र थी इस तरह कपड़े धुलवाने की? मैंने छत पर एक नज़र डाली तो गुस्सा और भी बढ़ गया। छत पर तारों की तारें भीगे हुए कपड़ों से भरी हुई थीं। लगता था जैसे कपड़ों का पूरा पलंदा अम्मा ने मशीन से निकालकर यहाँ डाल रखा हो। इन कपड़ों में बच्चों के कपड़े भी थे, कुछ मेरे कपड़े थे। इसमें फातिमा के 2-3 सूट भी थे, जबकि जो कपड़े अम्मा धो रही थी उसमें सिर्फ अम्मा के 2 सूट थे और 1-2 पुरानी चादरें भी नजर आईं। मुझे और भी गुस्सा आया। इन पुरानी चादरों को धोने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मैंने अम्मा का हाथ मजबूती से थाम लिया। उनके चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही थी। आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, होंठ सर्दी से कांप रहे थे। मैं उन्हें सहारा देकर छत पर बने छोटे से कमरे की तरफ ले आया।
وہ بار بار کہہ رہی تھی بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑے سے کپڑے رہ گئے تھے، مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ میں نیچے گیا اور بجلی والا ہیٹر اٹھا کر لے آیا۔ ہیٹر جلا کر اماں کے بالکل قریب رکھا۔ کمرے میں آہستہ آہستہ گرمائش پھیلنے لگی۔ میں نے ایک موٹی چادر لا کر اماں کے گرد لپیٹ دی۔ ان کے بھیگے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سہلانے لگا۔ دل میں عجیب سی کسک اٹھ رہی تھی۔ میری اماں جس نے ساری زندگی ہمیں سردی گرمی سے بچایا، آج خود سردی میں کانپ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا اماں حد کر دیا آپ نے بھی، آپ کو کپڑے دھونے کی کیا ضرورت تھی؟ مہوش کہاں گئی ہے؟ اسے آپ کا خیال نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ اماں میری کسی بات کا جواب دیتی، اچانک صحن سے بچوں اور مہوش کی ملی جلی آوازیں آنے لگیں۔ میں چونک کر چھت کی منڈیر کے پاس گیا اور نیچے جھانک کر دیکھا مہوش بچوں کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ سب کے ہاتھوں میں شاپنگ بیگز تھے۔ مہوش نے بھی ایک بڑا سا شاپر پکڑ رکھا تھا جس میں سے بھاپ نکل رہی تھی، شاید وہ کچھ گرم کھانے کے لیے لے کر آئی تھی۔ اس نے شاپر جا کر کچن میں رکھا اور سیدھی اماں کے کمرے کی طرف گئی۔ میں چھت سے کھڑا یہ ساری کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اماں کے کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، پھر پورے گھر میں گھومتے ہوئے اماں کو آوازیں دینے لگی۔ میں اس کی یہ ساری حرکت حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اماں چھت پر کپڑے دھو رہی ہیں، اس کے باوجود وہ نیچے کھڑے ہو کر آوازیں دے رہی تھی۔ میں نے چھت سے اسے آواز لگائی، اس نے اوپر دیکھا تو چونک گئی، پھر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ چھت پر آتی اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ اور بھی زیادہ حیران ہو گئی، ادھر ادھر نظر دوڑاتی رہی اور بھیگے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے لگی۔ پھر بولی یہ کپڑے اور بھی زیادہ گیلے کیسے ہو گئے ہیں؟ میں نے غصے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا تمہیں ذرا بھی اماں کا خیال نہیں ہے؟ خبردار اگر آج کے بعد میں نے اماں کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا۔ پوری زندگی انہوں نے ہمارے لیے محنت کی ہے، ہمیں کام کر کر کے پالا ہے، اب ان کی عمر آرام کرنے کی ہے اور تم ان سے کپڑے دھلوا رہی ہو۔ غصے میں آ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے چھت پر بنے کمرے میں لے آیا جہاں ماں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مہوش فوراً اماں کی طرف بڑھی اور گھبرا کر بولی اماں جی آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ اماں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں بول پڑا۔ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ تندرست اور جوان نہیں ہے جو اس سردی میں بھیگ کر کپڑے دھوتی رہے؟ یہ کپڑے دھوتے ہوئے پوری طرح بھیگ گئی ہیں اور انہیں بری طرح سردی لگ گئی ہے۔ میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں آج کے بعد میں اماں کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں، اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مہوش نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی مجھے نہیں معلوم تھا کہ اماں خود کپڑے دھونے چلی جائیں گی، میں تو بس بچوں کو لے کر باہر گئی تھی۔ میں اماں سے کوئی بھی کام کرنے کے لیے نہیں کہتی، اماں خود کام کرتی ہیں۔ اس نے شکوہ کن نظروں سے میری طرف دیکھا مگر میں نے پرواہ نہیں کی۔ اس لمحے مجھے صرف میری اماں کی حالت کی فکر تھی۔ اماں کی آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی بیٹا بہو نے کچھ نہیں کہا، میں نے خود ہی سوچا کہ کپڑے دھو دوں، اسے بھی آرام مل جائے گا۔ ان کی بات سنتے ہی میرا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، شاید ہم سب اپنی سہولت میں اندھے ہو چکے تھے کہ اماں کی تھکن ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اب ایسا دوبارہ نہیں ہونے دوں گا۔ میری ماں اب آرام کی حقدار ہے۔ میں نے اماں کے ہاتھوں کو چوم لیا، ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، وہ ہلکا سا مسکرا دیں۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے۔ میں نے اس دن مہوش کو اچھے طریقے سے تنبیہ کر دی تھی اور اس نے میرے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ کہنے لگی آج کے بعد ایسی غلطی کبھی بھی دوبارہ نہیں ہوگی۔ مگر ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ایک دن پھر ایسا ہی ہوا۔ سخت سردی کا موسم اپنی پوری شدت کے ساتھ موجود تھا۔ آسمان پر دھند چھائی ہوئی تھی اور سورج کی روشنی بھی جیسے اس کے آگے بے بس ہو چکی تھی۔ میں اس دن بھی آفس سے 1 گھنٹہ پہلے نکل آیا تھا۔ میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے جیسے تیسے کر کے اس سخت سردی میں گھر پہنچا تھا۔ جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوا تو دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل وہیں کھڑی کی اور تیز قدموں سے اندر داخل ہو گیا۔ صحن میں قدم رکھتے ہی میری نظر ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے میرے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج اماں نے چھت کی بجائے نیچے ہی صحن میں واشنگ مشین لگا رکھی تھی۔ وہ مشین کے پاس جھکی ہوئی تھی، ہاتھ پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔
سردی کی وجہ سے ان کا جسم لرز رہا تھا۔ آج بھی وہ کپڑے دھو رہی تھیں، فرق صرف اتنا تھا کہ آج وہ نیچے تھیں اور ان کے بالکل پاس میری بیوی کھڑی تھی۔ وہ بھی جھکی ہوئی تھی، اس کا چہرہ اماں کے کان کے قریب تھا۔ وہ نہ جانے دھیمی آواز میں کیا کہہ رہی تھی۔ اماں کا سر جھکا ہوا تھا، وہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ ان کے چہرے پر وہی مانوس سی عاجزی تھی، وہی خاموش برداشت۔ میں ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ میری بیوی کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے کسی نے اس کے چہرے سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ آنکھیں پھیل گئیں، ہونٹ لرزنے لگے۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا، میرے قدم بھاری ہو گئے تھے، دل میں غصہ بھی تھا اور دکھ بھی۔ میں نے قریب پہنچتے سخت لہجے میں کہا، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد اماں سے کوئی کام نہیں کروانا۔ میری آواز صحن کی خاموشی میں گونج گئی۔ میری بیوی سہم گئی، اس نے فوراً صفائی دینا چاہی۔ وہ بولی، میں نے کچھ نہیں کہا، اماں خود ہی کر رہی تھیں، میں تو بس ان کے پاس کھڑی تھی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر اماں کی طرف۔ اماں کی آنکھیں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بولی، نہیں بیٹا، بہو نے کچھ نہیں کھا۔ میں نے خود ہی سوچا کہ نیچے مشین لگا لوں، سردی بھی کم ہوگی اور کام بھی ہو جائے گا۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ میں نے غصے سے بیوی سے کہا، تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آتی؟ میں نے صاف کہا تھا کہ اماں سے کوئی کام نہیں کروانا۔ یہ میری ماں ہے، انہوں نے ساری عمر ہمارے لیے کام کیا ہے، اب ان کی باری ہے کہ وہ آرام کریں۔ میں نے واشنگ مشین بند کر دی۔ اماں کا ہاتھ تھما، وہ ہاتھ آج بھی سرد تھے۔ میں نے انہیں سہارا دیا اور پاس رکھی کرسی پر بٹھا دیا۔ اماں بولی، بیٹا میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا سا کام رہ گیا تھا۔ میں نے کہا، نہیں اماں، اب کچھ نہیں کریں گے آپ۔ میری بیوی خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ماں کبھی شکایت نہیں کرتی، وہ خاموشی سے سب سہ لیتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اسے سہنے دیں۔ وہ دھیرے سے بولی، میں واقعی اماں سے کوئی کام نہیں کہتی، وہ خود ہی اٹھ کر کرنے لگتی ہیں۔ میں نے آہستہ مگر سخت لہجے میں کہا، تو تمہارا فرض ہے کہ تم انہیں روکو، ان کے ہاتھ سے کام چھین لو، ماں کو ماں کی طرح رکھو، ملازمہ کی طرح نہیں۔ میں ابھی اپنی بیوی کو ڈانٹ ہی رہا تھا، میرا لہجہ سخت تھا اور دل غصے سے بھرا ہوا تھا۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اماں سے کام کروانا ظلم ہے، ماں کا کام اب آرام کرنا ہے۔ وہ خاموش کھڑی میری باتیں سن رہی تھی، اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ دیوار پر ٹیکنے کی کوشش کی، اس کے قدم لڑ کھڑائے۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گر گئی۔ میں گھبرا گیا، دل میں جیسے حلق میں آ کر اٹک گیا ہو۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا، اسے بازو سے تھام کر سیدھا گیا۔ اس کا سر ڈھلک گیا تھا، آنکھیں بند تھیں، چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ میں نے اس کے گال تھپ تھپائے، اس کا نام پکارا، بار بار آواز دی، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا جسم بے جان سا لگ رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، اماں چیخ پڑیں، ان کی آنکھوں میں خوف بھر آیا۔ وہ کانپتے ہوئے بولی، بیٹا کیا ہو گیا ہے اسے؟ میں نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی، مگر خود میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے بیوی کو اٹھایا، اس کا سر میرے بازو پر تھا، اس کا جسم غیر معمولی حد تک ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، میں اسے فوراً گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال کی طرف بھاگ پڑا۔ سڑک پر دھند تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دماغ میں ایک ہی دعا تھی کہ خدا بس اسے ٹھیک کر دے۔ میں بار بار اس کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بالکل ساکت تھی، سانس ہلکی ہلکی چل رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر میں نے چیختے ہوئے مدد مانگی، نرسیں فوراً اسٹریچر لے کر آئیں، اسے اندر لے جایا گیا۔ میں باہر کھڑا پسینے میں شرابور تھا، حالانکہ سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، اس کے چہرے پر سختی تھی۔ اس نے میرا نام پوچھا اور پھر غصے سے بولنے لگا، انہیں شدید سردی لگ گئی ہے، نمونیا ہو چکا ہے، آپ لوگوں نے ان کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ایسے موسم میں ٹھنڈے پانی سے مکمل پرہیز کرنا پڑتا ہے؟ میں ساکت رہ گیا، میرے کانوں میں ڈاکٹر کی آواز گونج رہی تھی، نمونیا، یہ لفظ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر سوچا، وہ تو گھر میں ہی تھی، کپڑے تو میری اماں دھو رہی تھیں، پھر انہیں کیسے سردی لگ گئی؟
میں نے ڈاکٹر سے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی بھی سخت سردی والا کام نہیں کیا، ہمارے گھر کے تو کپڑے بھی کوئی اور دھوتا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے غور سے دیکھا، پھر دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا، سردی صرف کپڑے دھونے سے نہیں لگتی، سرد ماحول میں دیر تک رہنے سے، گیلے کپڑوں کے پاس کھڑے رہنے سے، مسلسل ٹھنڈ برداشت کرنے سے۔ آپ کی بیوی کی حالت بتا رہی ہے کہ کئی گھنٹے یہ سردی میں کام کرتی رہی ہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتی رہی ہیں، انہیں اندر ہی اندر سردی کھا گئی ہے اور اب نمونیا بن گیا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں کرسی پر بیٹھ گیا، سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، دماغ میں پچھلے سارے مناظر گھومنے لگے۔ وہ اماں کے پاس کھڑی تھی، وہ خود سردی میں کانپ رہی تھی، مگر کسی نے نہیں دیکھا، کسی نے نہیں پوچھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں کا چہرہ آ گیا، وہ بھی اسی سردی میں کپڑے دھو رہی تھی، اور میری بیوی جو شاید اماں کو روکنے کے لیے خود وہیں کھڑی رہی، شاید وہ زیادہ نازک تھی اور اسے زیادہ سردی محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا ہم نے علاج شروع کر دیا ہے، مگر آئندہ ذرا سی لاپرواہی خطرناک ہو سکتی ہے، اب آپ کو بہت خیال رکھنا ہوگا۔ میں سر ہلاتا رہا، دل میں شدید خلش تھی، غصہ اب پچھتاوے میں بدل چکا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، مجھے اپنی سخت آواز یاد آ رہی تھی، اپنی ڈانٹ یاد آ رہی تھی۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی بھی سردی برداشت کرتی ہے، سردی میں بہت سارے کام میری آنکھوں کے سامنے کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے اندر جانے دیا گیا، وہ بیڈ پر لیٹی تھی، آکسیجن لگی ہوئی تھی، چہرہ زرد تھا۔ میں اس کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ تھاما، وہ ہاتھ جو ہمیشہ گھر سنبھالتا رہا تھا آج بے جان سا پڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں ہسپتال کے کمرے میں بیوی کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا، بیوی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، آکسیجن کی ہلکی سی آواز کمرے میں پھیل رہی تھی، اس کا چہرہ کمزور اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ میں اس کے پاس کرسی پر بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، دل میں ایک عجیب سا خوف اور پچھتاوا اکٹھا ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھا، میں نے فوراً اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا تم ٹھیک ہو جاؤ گی، بس ہمت رکھو۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، ایک بات ہے جو آج نہ کہی تو شاید کبھی نہ کہہ سکوں۔ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولنا شروع ہوئی، کپڑے چھت پر بھی میں ہی دھوتی تھی، نیچے بھی میں ہی دھوتی تھی، اماں بعد میں خود دھونے بیٹھ جاتی تھیں، صرف اس لیے کہ آپ کو دکھا سکیں کہ وہ کام کر رہی ہیں۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اماں مجھے بار بار کہتی تھی کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو وہ آپ کو میرے خلاف کر دیں گی، وہ کہتی تھی کہ طلاق دلوا دیں گی۔ میں ڈر جاتی تھی، اس لیے خاموش رہتی تھی، آپ کے سامنے بھی کچھ نہیں کہتی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اس کی پلکوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولی، میں سارا دن سردی میں گھر کے کام کرتی تھی، کپڑے دھوتی، برتن صفائی، بچوں کا خیال، پھر اماں کے سامنے بھی خاموش رہتی تاکہ گھر خراب نہ ہو۔ مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے اب تک سب برداشت کر رہی تھی، مگر اب لگتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے دور ہو جائیں گے، اس لیے آپ کو سارا سچ بتا رہی ہوں۔ میری سانس روک گئی، مجھے اپنے الفاظ یاد آ گئے، اپنی ڈانٹ یاد آ گئی، مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اندر کچھ توڑ دیا ہو۔ میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا، مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا، میں نے تمہاری خاموشی کو ضد سمجھا، تمہاری برداشت کو غلطی سمجھا، میں نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ اپنی اماں کی باتوں میں آ کر میں تمہیں کتنی باتیں سناتا رہا۔ وہ رونے لگی، میں بھی رو پڑا۔ اس لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انصاف نہ کرنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد اماں کمرے میں آئیں، ان کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ آہستہ سے بولی، بیٹا مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے بہو پر ظلم کیا، اپنے ڈر اور انا میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے گھر برباد کرنے کی کوشش کی، لیکن میں بہو کا برا نہیں چاہتی تھی، اور آج اسے بیمار دیکھ کر مجھے اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ وہ بھی تو میری بیٹی کی طرح ہے، اگر اسے کچھ ہوگا تب بھی مجھے تکلیف ہوگی۔ اماں کے چہرے پر اتنی ندامت تھی کہ میں ان سے سختی سے بات نہیں کر سکا۔ میں نے سر جھکا لیا، انہوں نے میری بیوی کا ہاتھ تھام لیا، کہا بیٹی مجھے معاف کر دو، آج سمجھ آئی کہ ماں بننا کیا ہوتا ہے۔ جب بیٹی جیسی بہو کو تکلیف میں دیکھا ہے۔ میری بیوی نے اماں کے جڑے ہاتھ کھول دیے اور نم آنکھوں سے مسکرا دی، اب شاید ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جانے والا تھا۔
دوستو ایسی سبق موز سٹوری ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والے نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔